अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाज़िर हूँ आज का शो फ़ैसला आपका लेकर। फ़ैसला आपका जो है आज हमने तरतीब दिया है मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल के पेश नज़र। आज दो अहम डेवलपमेंट्स हुई। बहुत दिन से कराची, हैदराबाद और ठट्ठा में जो इंतखाबात का मामला जो है वो लटका हुआ था। कुछ जमातें जो थी उस इंतखाब को मज़ीद ताख़ीर चाहती थी। कुछ जमातों का ख़्याल था कि ये इलेक्शन फ़ौरी तौर पर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। MQM का एतराज़ हल्का बंदियों पर था और उनका ये ख़्याल था कि इलेक्शन जो है वो अगर मुलतवी कर दिए जाएँ और हल्का बंदियाँ कर ली जाएँ तो ज़्यादा बेहतर हो। बहरहाल आज अल्टीमेटली इंतखाबात करवाने का जो ज़िम्मेदार आइनी अदारा है इलेक्शन कमीशन, उसने फ़ैसला किया कि 15 जनवरी को ही कराची, हैदराबाद और ठट्ठा में इलेक्शन होंगे। यानी मुल्क के जो दो बड़े शहर हैं, बल्कि सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है कराची, उसमें 15 तारीख को बलदियाती इंतखाबात होंगे। इस इंतखाबात के हवाले से जो पेशरफ्त है, मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स है, उन पर तबादला ख्याल करेंगे। इसके अलावा आज बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई पंजाब में। पंजाब असम्बली का इजलास हुआ और कुछ दिन पहले जब ये इजलास बुलाया गया था तो तवक्को थी कि इस इजलास में जो अदालत में कमिटमेंट की थी परवेज़ इलाही साहब ने, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, उसके मुताबिक वो एतमाद का वोट लेंगे। लेकिन कुछ दिन पहले जब इजलास बुलाया गया तो उस इजलास में एतमाद के वोट लेने का मामला जो था वो एजेंडे पर शामिल नहीं था। इसके बावजूद तवक्को ये थी कि कोई बड़ी डेवलपमेंट होगी, लेकिन आज बहरहाल इजलास जो है वो कल तक के लिए मुलतवी हो गया है और परवेज़ इलाही साहब ने एतमाद का वोट नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्या तादाद कम है? क्या जो है वो कोई और सियासी पैंतरा सियासी चाल जो है चली जाएगी? पंजाब असम्बली का फ्यूचर क्या होगा? क्योंकि 11 जनवरी को वो हाई कोर्ट की वो तारीख़ है जहाँ जाकर ये बताना है, ये मामला क्लियर करना है कि अब उन्होंने वोट जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों नहीं लिया। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या इम्प्लिकेशन होंगे और पंजाब असम्बली सबसे बड़ा सूबा जो है उसका सियासी फ्यूचर आने वाले दिनों में क्या होगा? मुस्लिम लीग नून क्या कर रही है? मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ, वहाँ भी पता चला कि 150 के करीब अरकान थे, यानी उनके अरकान भी आज के इजलास में मौजूद थे। ये वो चीज़ें हैं जिन पर हमने आज तबादला ख्याल करना है। इसके अलावा अहम डोनर्स कॉन्फ्रेंस जारी है जिनेवा में, जिसमें अब तक बड़ी खुश अफजा उम्मीद अफजा बातें जो है सामने आई हैं। जो पहले 2 सेशन हुए हैं उसमें 8 साढ़े 8 अरब डॉलर के करीब जो है प्लेजेस हुए हैं और थोड़ी देर बाद जो है एक और प्लानिंग सेशन होगा जिसमें तवक्को की जा रही है। और अगर जिस तरह से खबरें आ रही हैं इसी तरह पाकिस्तान को सैलाब के से मुतासर इलाकों की जो की तमीर नौ है उसके वजह से मज़ीद डोनर्स ने कुछ अच्छी डोनेशंस दे दी, तो लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में जो सैलाब ज़दगान के मसाइब हैं उनकी रिकन्स्ट्रक्शन का मामला है उसमें कुछ बेहतर पेशरफ्त होगी। ब्लूमबर्ग ने भी कहा है डिफ़ॉल्ट के हवाले से कि अगले 6 माह में पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम होते जा रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो माशी तौर पर सर्वाइव करता नज़र आता है। ये वो सारी बातें जिस पर हमने बातचीत करनी है और डिस्टिंग्विश पैनल मेरे साथ मौजूद है इन मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए। आलिया हमज़ा मलिक साहबा हैं, ताल्लुक़ आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। आलिया साहबा आपका शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। रफ़ीक रजवाना साहब साबिक़ गवर्नर पंजाब हैं, साबिक़ सेनेटर हैं और सीनियर कानूनदान हैं, ताल्लुक़ आपका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। वेलकम टू द शो सर। इसके अलावा MQM पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए रेहान हाशमी साहब मौजूद हैं, फॉर्मर मेंबर कौमी असम्बली हैं और कराची के जो बलदियाती अदारे हैं उसमें भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे चुके हैं। ज़रा बराह रास्त कराची चलते हैं, जो कराची के स्टेक्स जो हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के लिहाज से बड़े हाई हैं। रेहान साहब, इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला दे दिया और अब इलेक्शन होगा 15 जनवरी को। MQM का ये ख्याल था कि ये इलेक्शन फ़िलहाल नहीं होने चाहिए, हल्का बंदी होनी चाहिए। अब MQM के सामने क्या ऑप्शन है? MQM क्या इसको चैलेंज करेगी? MQM क्या ये इस इलेक्शन में हिस्सा लेगी या फिर ये है कि MQM इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी और इसको बाइकआउट करेगी? क्योंकि मुख्तलिफ सियासी ऑप्शन जमातों के पास मौजूद होते हैं। तो अब फाइनली फ़ैसला क्या है MQM की राब्ता कमेटी का, MQM की लीडरशिप का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए चौधरी साहब, इलेक्शन वैसे ही ताख़ीर ज़दा इलेक्शन है। इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी थी कि एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर जब मुंतखब बल्दियात का दौरानिया ख़त्म हो गया था तो इलेक्शन का इनकाद उनकी ज़िम्मेदारी में बनता है। हुँ, आज 2.5 साल हो गए बल्दियाती इंतखाबात को हो जाना चाहिए था, नहीं हुए। ये भी बताता चलूँ कि पिछले जो बल्दियाती इंतखाबात मुल्क में हुए थे उसमें भी क्रेडिट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को जाता है कि तकरीबन 8-10 साल से ताख़ीर शुदा बल्दियाती इंतखाबात को मुनक्किद कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ही ऑर्डर्स दिए, जिसके ऊपर मुतहर्रिक हुए मुतल्लिका इदारे जो कि सो रहे थे बदकिस्मती से। हमारी रिजर्वेशंस हैं और वो रिजर्वेशंस हमने बारहा मुख्तलिफ फोरम पे कहते रहे और वो रिजर्वेशंस मुख्तलिफ पॉलिटिकल जमातें, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी भी आज उसी बयानिया को दोहरा रही हैं। हुँ, मिसाल के तौर पर
آرٹیکل 140A کا اطلاق جو ڈیولوشن آف پاورز کی بات کرتا ہے، جو کہ صوبے کے اندر اور اس کے نچلی سطح تک اختیارات کی منتقلی کی بات کرتا ہے. اس کے علاوہ جو ہم بات کہتے آ رہے تھے کہ مختلف بلدیاتی ادارے بلدیات کے پاس ہونے چاہیے، کم از کم اس طرح کی بہت ساری سملر قسم کی جو گفتگو ہے وہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز بھی کر رہی ہیں، اچھی بات ہے. لیکن اگر اسی بے اختیاری کے ساتھ جو کہ SLGA 2013 جو کہ بنیادی طور پر جو کہ ہماری ریزرویشنز ہے، اور یہ بھی آپ کے ریکارڈ کا حصہ بناتا چلوں کہ واحد جماعت MQM تھی کہ جب ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست صوبائی اسمبلی میں اس کو قرار پیش کر رہے تھے تو واحد جماعت MQM تھی جس نے احتجاج کیا، پرزور مذمت کی، بائیکاٹ کیا، ہم باہر آئے، کھڑے ہوئے، پریس کانفرنسز کی. لیکن آج جو تمام پولیٹیکل پارٹی سیاست کرتی ہیں اور SLGA 2013 کو کے بنیاد کے اوپر یہ انتخابات لڑنے جا رہی ہیں، جو اس کو کرٹیسائز بھی کر رہی ہیں، اسی لنگڑے لولے بلدیاتی نظام کو کی حمایت بھی کی، اور آج اسی لنگڑے لولے سر بلدیاتی اب MQM کا لائحہ کیا ہے اس حوالے سے؟ یہ تو اچھا آپ نے بیک گراؤنڈ بتا دی، اب کرنا میں کیا ہے اب آگے آ رہا ہوں. دیکھیں MQM نے آنریبل سپریم کورٹ اور کورٹ کے بھی دروازے کھٹکھٹائے ہیں، جس میں MQM نے تمام ثبوت اور شواہد دیے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ MQM انتخابات میں جائے گی. انتخابات اگر سر پر ہیں تو ہم انتخابات، ہمارا تو پلان، انیشیل پلان یہی ہے کہ ہم انتخابات میں جائیں گے. ہم کسی بھی صورت میں کسی کو بھی ایزی ایکسیس نہیں دیں گے. دوسری چیز یہ کہ باوجود اس کے کہ بہت سارے فلاز ہیں، قانونی مسائل ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اس کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے. ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ یہ پورا مرحلہ، یہ پورا پروسیجر الیکشن کمیشن کی وجہ سے نل اینڈ وائڈ بھی ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کورم جو تھا وہ بیسیکلی اس کا کورم جو تھا جو وہ مکمل نہیں تھا، اور کورم کے مکمل نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ 22ویں آئینی ترمیم کے مطابق جو کہ جون 2016 میں پیش کی گئی تھی، اس کے مطابق تمام صوبوں کی نمائندگی ہونی تھی. آپ اس کو چیلنج کریں گے یہ جو کورم جو مکمل نہیں تھا؟ دیکھیں کورم کے حوالے سے دو آپشنز ہیں ہمارے پاس. ایک تو کورم نان جوڈس کا ایک آپشن موجود ہے جو کہ قانون کے مطابق 22ویں آئینی ترمیم کے مطابق مکمل ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ 184(3) کے مطابق آنریبل سپریم کورٹ جو ہے از خود نوٹس بھی وہاں پر بھی جمع کرا سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے ابھی پروسیس میں ہے ہمارا. ذرا آگے چلتے تو تھوڑی سی پنجاب کی گفتگو پہ ڈسکس کر لیں، پھر ذرا آپ واپس آؤں گا آپ کی طرف اور کراچی کی صورتحال پہ دوبارہ گفتگو کریں گے. علی حمزہ ملک صاحبہ، آج پرویز الہی صاحب نے اعتماد کا ووٹ بھی نہیں لیا اور اجلاس بھی ختم ہو گیا، کچھ لیجسلیشن کی ہے. ظاہر ہے انہوں نے لکھ کے دیا تھا کہ میں جو ہے 9 جنوری کو یا 10 جنوری کو اعتماد کا ووٹ لوں گا. ووٹ نہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس اپنی جو اکثریت ہے وہ باقی نہیں رہی، ورنہ اگر ان کے پاس ووٹ ہوتے اور اعتماد ہوتا تو سیدھے جاتے ایوان میں جا کے ووٹ لے کے جو ہے سرخرو ہو جاتے. تو یہ اب جو ہے اور راستہ ڈھونڈا ہے جسے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ووٹ لینے سے فرار اختیار کیا ہے. آپ کا ٹیک کیا ہے اس بات پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو طارق صاحب. طارق صاحب میں تو صرف اتنا بتاؤں گی کہ آج 21 بل پنجاب اسمبلی سے پاس ہوئے ہیں اور وہاں پر اپوزیشن صرف چیختی چنگھاڑتی رہی ہے. اور آج جب ان کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے تو ان کی پارلیمانی پارٹی میں PMLN کے لوگ کم تھے اور پیپلز پارٹی کے تو صرف 2 لوگوں نے اس میں شمولیت کی تھی. تو بیسیکلی تو ووٹ ان کے پاس کم ہے، ہمارے پاس کم نہیں ہے. اور ہم تو کہہ رہے تھے اعتماد کا ووٹ تو آپ نے لینا تھا نا، لکھ کے دیا تھا آپ نے کورٹ. لیکن عالیہ صاحبہ ووٹ تو آپ نے لینا تھا نا، پیپلز پارٹی نے تو نہیں لینا، نہ مسلم لیگ نون نے لینا تھا. میں اسی کی طرف آ رہی ہوں. ہم نے کوئی ڈیٹ تو نہیں دی تھی نا، ہم نے تو قانونی اور آئینی ماہرین سے رائے لی تھی اور ہم ظاہر انتظار کر رہے ہیں 11 تاریخ کو عدالت کا جو فیصلہ ہوگا اس کے لحاظ سے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کس وقت ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے. اگر وہ ہمیں، کیونکہ جس طرح سے آپ نے پرویز الہی صاحب کی بات تھی کہ جی وہ جو ہمیں حکم دے رہے ہیں اور جو وہ ڈی نوٹیفائی کر رہے تھے وہ تو غیر آئینی اور غیر قانونی تھا. لیکن اگین خان صاحب کے کہنے کے اوپر ہم نے اعتماد کا ووٹ بھی لینا تھا اور اس کے بعد ہم نے جا کر ان اسمبلیوں کو ڈیزالو بھی کرنے اور فریش الیکشن کی طرف بھی جانا ہے. اب بات اتنی ہے کہ ہمارے تو 21 بلز کے اندر نمبرز بھی پورے تھے جبکہ اپوزیشن کے نمبرز پورے نہیں تھے. یہی تو ساری بات تھی کہ ہمارے ممبران بھی آج کمپلیٹ تھے. اگر ممبران کمپلیٹ نہ ہوتے تو وہ، لیکن وہ تو سادہ اکثریت سے ہو جاتی ہے نا، لیجسلیشن سادہ تو سادہ اکثریت سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے 187 ووٹ لینے پڑیں گے.
جی میں بالکل یہی کہہ رہی ہوں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں. 11 تاریخ کوئی دور نہیں ہے. 11 تاریخ کو یہاں پر جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے ہم اس تک رکے ہوئے ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے جو بھی فیصلہ آئے گا ہم اعتماد کا ووٹ لے لیں گے. ہمارے پاس تو لوگ پورے ہیں. یہ لوگ فکر کریں کہ جنہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس واپس لے لیے, چیف منسٹر کے اگینسٹ بھی, اسپیکر کے اگینسٹ بھی, ڈپٹی اسپیکر کے اگینسٹ بھی. اچھا سر ایک بتائیے گا تاکہ میں آگے بڑھوں. لوگ کہہ رہے تھے شروع دن سے آپ کے مخالفین کہ عمران خان صاحب کے کہنے پر پرویز الہی صاحب اسمبلی نہیں توڑیں گے اور وہ کوئی ایسا وے آؤٹ نکالیں گے کہ اسمبلی بچ جائے گی. آج کی تاریخ تک تو لوگوں کی بات درست نظر آتی ہے, اس لیے کہ آج اسمبلی بھی نہیں ٹوٹی ابھی تک, کسی نے استعفیٰ بھی نہیں دیا, اور پرویز الہی صاحب جو آرام سے بیٹھے ہیں اور ایک ایسا راستہ تلاش کیا گیا ہے کورٹ کا جس کی وجہ سے معاملہ لٹکتا نظر آتا ہے ہمیں. دیکھیں میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ اس وقت تو یہ مسئلہ ظاہر ہے عدالت کے اندر ہے, اور عدالت کے کہنے کے اوپر ہی, نہیں تو 23 دسمبر کو ہم نے تو اسمبلی ڈیزالو کر دینی تھی, اور چودھری پرویز الہی صاحب نے تو عمران خان صاحب کو سائن ہوا کاغذ بھی بھجوا دیا تھا. اب بات تو ساری یہ تھی کہ جب عدالت کا یہ فیصلہ آ جائے اور عدالت یہ کہہ دے اور انڈر ٹیکنگ یہ لے لے کہ 11 تاریخ تک ہم اسمبلی نہیں توڑ سکتے, تو ہم کس طرح سے اسمبلی توڑیں گے. بات یہ ہونی چاہیے تھی, جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جنہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس جمع کرائی تھی ان کے پاس واپس لے لی نا انہوں نے, تو واپس لے چکے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں نہیں تو تبھی واپس لیے نا, کیونکہ ان کو وہاں سے شکست ہو چکی تھی. اور وہی جو ان کے گورنر نے جتنی بھی چیزیں جو سینئر پولیٹیشین ہیں ہمارے اور کانفیڈنس کا کہا, جی بالکل ٹھیک ہے, رجوانا صاحب موجود ہیں, گورنر ہیں پنجاب کے. جی جی ذرا میں ان سے پوچھ لوں نا, ان کے سارے گراؤنڈز جو تھے وہ غلط تھے. جی ان کو موقع دیتے ہیں نا, ذرا ان سے پوچھ لیں. آپ نے بات درست مکمل کر لی اپنی. رفیق صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ گورنر پنجاب کے طور پر فارمر گورنر ہیں آپ بتائیے گا کہ گورنر صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن کیا, اس پہ پھر معاملہ کورٹ میں چلا گیا اور کہا گیا کہ 11 سے پہلے انہوں نے ووٹ لینا ہے اعتماد کا, تو ووٹ تو انہوں نے نہیں لیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ڈیڈ لائن تھی وہ گزر گئی اور اب ووٹ نہیں لے سکے, اور کیا اب کوئی لائبلٹی بنتی ہے پرویز الہی صاحب پر قانون کے مطابق, کوئی پیونیٹیو ایکشن, کوئی تدیبی جو ہے کارروائی, یا کوئی جسے کہتے ہیں کہ توہین عدالت وغیرہ کوئی چیز بنتی ہے, یا معاملہ بالکل سموتھلی آرام سے پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ گزر جائیں گے اس معاملے سے؟ شکریہ جناب. اس کے ہیں دو پہلو. ایک پہلو کیونکہ ہمارا پالیٹکس سے تعلق ہے, دیگر جماعتوں کا بھی پالیٹکس سے تعلق ہے. ایک ہے سیاسی پہلو سب سے پہلے کہ گورنر صاحب نے آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 7 کے تحت ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ میری نظر میں چیف منسٹر صاحب ہاؤس کی میجورٹی کا اعتماد کھو بیٹھے ہیں, کیوں نہ آپ ہاؤس میں اعتماد کا ووٹ حاصل کریں. ٹھیک ہے جی, انہوں نے اپنا آئینی اختیار استعمال کیا. یہ اختیار ابھی تک انٹیکٹ ہے, اور وہ چیز انٹیکٹ ہے جب تک کہ کورٹ اس کو کہتی ہے کہ انہوں نے غلط استعمال کیا. ٹھیک ہے. اب اس کا پہلو دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس چوائس, آپ کے پاس اعتماد کے لیے مطلوبہ اکثریت ہے, تو بلکہ ان کو اس سے پولیٹیکل اسٹرینتھ ملے گی کہ دیکھیے جی آج ہمارے پاس مطلوبہ اکثریت ہے, اعتماد کا ووٹ لے لیا. یہ تو ایسے ہی گورنر صاحب نے غلط آرڈر جاری کر دیا, یا غلط نوٹیفیکیشن جاری کر دیا, یا ادروائز نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس کے مطابق ہم نے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا, تاکہ وہ جو عدالت میں کارروائی ہے وہ بھی انفرکچوس ہو جائے, غیر مؤثر ہو جائے, اور پولیٹیکلی ان کو مائلیج بھی مل جائے. میں ایز اے پولیٹیشین مسئلہ پالیٹکس بات کر رہا ہوں, وہ تو کر نہیں رہے. ابھی پچھلے دنوں 2 دن پہلے ان کے اپنا ویدر دیئر ہاؤس از ان آرڈر, 2 جماعتوں کا, پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کا, اور لیڈرز کے درمیان آپس میں جو ان کے اختلافی بیان آ رہے ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب کے پرسوں یا کل بیان چل رہے تھے, پرسوں کی بات ہے, اور جو بھی گفتگو فرما رہے تھے اس سے لگتا تھا, اسی طرح پی ٹی آئی کے دوست کچھ کہہ رہے تھے, اس سے لگتا تھا کہ ان کا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے, اور نہ ہی پرویز الہی صاحب اسمبلی توڑنے کے حق میں ہیں, نہ توڑنا چاہتے ہیں. میری اسسمنٹ ہے, اندازے ہیں پالیٹکس جس طرح کی چل رہی ہے. اب اس کو دوسرے پہلو سے دیکھیں, جمہوری پہلو سے دیکھیں, اخلاقی پہلو سے دیکھیں, تو کیا عمران خان صاحب کے حکم سے ایک الیکٹڈ اسمبلی, یہ تو بات اب بالکل واضح ہے, اور خان صاحب کے بیانوں سے بھی واضح ہے, چودھری پرویز الہی کے صاحب کا بیانوں سے واضح ہے کہ خان صاحب نے حکم کیا ہے. کہیں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر پارٹی ہیڈ جو ہے سر وہ یہ کہتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں, اگر اسمبلی نہ ٹوٹی تو نئے الیکشن نہ ہوئے تو معاشی صورتحال بڑی خراب ہے, سیاسی صورتحال بڑی خراب ہے, عدم استحکام ہے, تو ایک واضح فریش مینڈیٹ چاہیے. تو اس کی لاجک دیتے ہیں باقاعدہ.
سیاسی صورتحال خراب کس نے کی؟ عدم اعتماد تو ہو گیا آئین کے مطابق اور سپریم کورٹ نے اس پہ مہر لگا دی ہے. پھر کیسے سیاسی صورتحال خراب؟ تو خان صاحب نے کی ہے معذرت کے ساتھ. سڑکوں پہ کھڑے ہیں, جہاں پارلیمنٹ میں بیٹھے, ہر اسمبلی توڑ دیں کیونکہ میری اکثریت ہے اور یہ میں اکثریت لے لوں گا اور میں آ جاؤں گا, اور صاف شفاف انتخاب جو ہے حل ہے. ملک جس معاشی بحران میں پھنسا ہوا ہے فوری طور پہ انتخاب کوئی حل نہیں ہے. اور کون سے الیکشن, چیف الیکشن کمیشنر ان کو اعتماد نہیں ہے. اچھا کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی تو اس میں ان کا حصہ نہیں ہو کیونکہ یہ باہر بیٹھے ہیں, لیڈر آف دی اپوزیشن کوئی اور ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دی لارجر انٹرسٹ آف دی کنٹری کیپنگ دی پریزنٹ سچویشن, میری ریکویسٹ ہوگی کہ آئیے مل کے بیٹھے اور اس الیکشن ہو جائے گا. ذرا واپس چلتے ہیں رضوانہ صاحب, ذرا ریحان ہاشمی صاحب. ریحان صاحب, ایم کیو ایم کی بڑی ہسٹری ہے, کراچی, حیدرآباد, دیگر جو بڑے شہر ہیں, خاص طور پر یہ دو شہروں میں میئر رہے ہیں فاروق ستار صاحب سے لے کر, اور اس کے بعد گزشتہ چند سال پہلے تک وسیم صاحب تک. ایم کیو ایم نے ان اداروں میں ان کی سربراہی کر کے کراچی, حیدرآباد کو کیا دیا آج تک؟ کراچی کے مسائل ویسے کے ویسے ہیں. ایم کیو ایم ہمیشہ حکومت میں رہی, بلکہ کل پرسوں بڑا فکرہ بولا انہوں نے, ڈاکٹر صاحب جو ہیں جماعت اسلامی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, کہ ایم کیو ایم جو ہے اقتدار میں رہ کر اپوزیشن کرنے کی ماہر ہے. تو آپ کے پاس عوام کو دینے کے لیے, عوام کو بتانے کے لیے کہ ایم کیو ایم ہی ضروری ہے کراچی کے بلدیاتی اداروں میں, کیا آرگومنٹ ہے؟ دیکھیں, پہلے تو ریکارڈ کی کہ آزادی کے بعد سے لے کر تاحال جو بلدیاتی دور گزرا ہے اس میں ایک طویل عرصہ ایڈمنسٹریٹو دور کا بھی گزرا, منتخب بلدیات کا جو دور وہ بھی گزرے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, لیکن ایم کیو ایم کی نمائندگی بھی بڑی بھرپور رہی ہے ہمیشہ. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. اور ایم کیو ایم کے پاس 3 میئرشپ رہی, جبکہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے پاس بھی 2 مرتبہ میئرشپ رہی ہے. اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ایم کیو ایم کے پاس جب میئرشپ رہی تو اس کی مثال اس وقت کے آنریبل چیف جسٹس بھی دیا کرتے تھے. اس وقت کراچی کی مثال دی جاتی تھی. آپ اپنے گھر کے کچن کو بھی مینٹین کرنا چاہیں گے نا, تو اس کے لیے وسائل کی, ریسورسز کی کنٹینیوٹی چاہیے. کراچی وہ بدقسمت شہر ہے کہ جو کہ ریکارڈ پہ میں آپ کو لے کر آ رہا ہوں کہ جس کو پروونشل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ نہیں دیا جاتا. تقریباً 10 سالوں سے جو این ایف سی ہوتا ہے, اس این ایف سی کا کراچی کو جو ڈیو شیئر ہے کراچی کے ڈسٹرکٹس کو نہیں مل رہا. اربوں روپے واجب العطا ہیں. اور کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر میئر کے پاس کچرا اٹھانے کا اختیار نہ ہو؟ اور میں چند ادارے بتاؤں اگر آپ کو, ماسٹر پلان, بلڈنگ کنٹرول, واٹر اینڈ سیوریج بورڈ, ایل ڈی اے, کے ڈی اے, ایم ڈی اے, یہ وہ تمام ادارے ہیں جو کہ کسی بھی تہذیب یافتہ ملک میں یا کسی اور صوبے میں بھی میئر کے زیر انتظام ہوتے ہیں. کراچی وہ بدقسمت شہر ہے. جی بعد مکمل کریں. جو میں نے آپ کو بتائے ہیں نہیں ہے کراچی. اچھا, اب ایسی صورتحال میں جو بھی ڈیولپمنٹ کا کام ہوا, تسلسل ہوا, وہ ایم کیو ایم کے ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے دور میں ہوا, جس کی مثالیں دی جاتی تھیں. اور ہم کیونکہ اون کرتے ہیں اور براہ راست افیکٹڈ ہیں, اور ہمارا جو پرائم ووٹ بینک ہے وہ بھی کراچی کا ہے, تو ہم کیوں کر چاہیں گے کہ کراچی کو کسی طریقے سے بھی ڈپرائیو کرے کوئی. تو ہم آواز بھی بلند کرتے ہیں, اور جو لافل ایشوز ہیں اس کو بھی ہم اجاگر کرتے ہیں. ہم نے بریک لینی ہے, اور بریک کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو ہم رفیق صاحب سے, ریحان ہاشمی صاحب سے, عالیہ حمزہ صاحبہ سے پنجاب کی صورتحال, لوکل باڈیز کا الیکشن اور جو آنے والے دنوں میں نقشہ بندہ نظر آتا ہے اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. اب چلتے ہیں ذرا عالیہ حمزہ صاحبہ کی طرف, ان سے بات کرتے ہیں. عالیہ صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ کہا جا رہا ہے کہ 7 جو آپ کے ایم پی ایز ہیں, 7 ممبرز ہیں پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے, وہ ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کے رکن قومی اسمبلی, ایک جو ان کا تعلق تو نہیں ہے براہ راست معاملے سے, لیکن وہ اعلانیہ پشاور سے وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ تو واپس اسمبلی جائیں گے. عمران خان صاحب نے کہا جی کہ میری جماعت کو جو ہے وہ توڑا جا رہا ہے. کون لوگ ہیں جو آپ کی جماعت کو توڑ رہے ہیں؟ کہاں سے اطلاعات آئی ہیں آپ کے پاس؟ چونکہ کچھ لیڈرز آپ کے کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی فون نہیں آ رہا, کچھ لوگ کہتے ہیں, عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ یہ انجینئرنگ ہو رہی ہے. تو اس کا ذمہ دار آپ کے خیال میں کون ہے؟ اچھا طارق صاحب, سب سے پہلے تو میں تھوڑی سی بات کر دوں. رجوانہ صاحب نے بات کی تھی جی ہمیں اپنے گھر کو ان آرڈر کرنا چاہیے, تو میں ان سے صرف اتنا سوال کروں گی کہ اس وقت جو ان کے انکلز کو پارٹی کے مریم نواز کے چیف آرگنائزر بننے کے اوپر اعتراض ہے, پہلے اپنا ہاؤس تو ان آرڈر کر لیں. اس کے علاوہ مفتاح اسماعیل اور جو ڈالر ڈار ہے, ان کی جو آپس میں کٹ کٹ چل رہی ہے اور ان کی جو آپس میں ساری باتیں میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں, پہلے ان کو تو کلیئر کر لیں کہ معیشت کو تباہ کرنے والا ان دونوں میں سے کون ہے.
سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کا بیسیکلی مقابلہ تو یہ لوگ کر نہیں پا رہے ہیں، نہ یہ عوام میں جانا چاہتے ہیں، نہ بیلٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں، نہ ووٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور الیکشن سے بھی یہ بھاگ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے حل صرف یہ نکالا گیا کہ پہلے عمران خان صاحب کے اوپر 50 کیسز بنا دو، ان میں سے کبھی توہین عدالت لگانے کی کوشش کرو، کبھی توہین توشہ خانہ لگانے کی کوشش کرو، کبھی فورن فنڈنگ کا کیس چلا لو، کبھی توہین منرل واٹر ہی لگا لو، وہ نہیں ملتا تو کوئی توہین ججی لگا لو، اور اس کے بعد وہ بھی نہیں ملا تو آڈیوز لے آؤ۔ جب اس سے بھی اب کام نہیں چل رہا اور انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ عوام اور پورا پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، اور آج الیکشن ہو یا کل الیکشن ہو، اور انہوں نے جس طرح سے خود بھی سارے سروس کرا کے دیکھے ہیں، تو پی ٹی آئی کی جیت تو یقینی ہے۔ تو اب انہوں نے یہ سوچا ہے کہ کے پی کے اندر جس طرح سے یہ دہشت گردی اسٹارٹ ہوئی ہے، میں بتا رہی ہوں، میں بتا دیکھیں جی، میں انہی کی بات کر رہی ہوں جو آج تک IGIJ بنوانے والے تھے، جو بے نظیر صاحبہ کی حکومت گرانے والے تھے، میں انہی کی بات کر رہی ہوں جو بعد میں یہ ساری کی ساری پولیٹیکل انجینئرنگ کرانے والے تھے، جو 2013 کے اندر جس طرح سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ 2018 میں آپ کے لیے کرانے والے تھے۔ 2018 میں آپ کے لیے انجینئرنگ ہوئی تھی، اس وقت آپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا؟ جی میں بالکل یہ بتا رہی ہوں کہ کاش کہ ہمارے لیے انجینئرنگ ہوئی ہوتی، لیکن ہوا یہ تھا کہ یہاں پر تو سارا کچھ طے کیا جا رہا تھا شہباز شریف صاحب سے، ان کی تو کیبنٹ فائنل کی جا رہی تھی، لیکن آخر میں عوام نے آ کر انہوں نے RTS بھی بٹھا دیے، انہوں نے خواجہ آصف کو فون کال کے اوپر بھی ان کا حلقہ جتا دیا، پھر بھی عمران خان صاحب کو اقتدار میں آنے سے نہیں روک سکے، اور ایک کمزور حکومت کے ساتھ بھی ہم نے 3.5 سال کرونا کے ساتھ، لوکسٹ کے ساتھ، جس طرح سے 29 فروری کو ملک کے اوپر حملہ ہوا اس کے ساتھ بھی ہم نے پرفارم کیا، لیکن آج آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ حکومت جو مہنگائی کے نام پر آئی تھی، وہ حکومت جو معیشت کو ٹھیک کرنے کے دعوے کے اوپر آئی تھی، آج عوام رول رہی ہے لائنوں کے اندر، آج ہماری مائیں بہنیں عورتیں ساری کے ساری بھاگ رہی ہیں اب ان کو موقع دیتے ہیں نا، اب ان کو موقع دے لینا۔ رضوانہ صاحب آپ یہ بتائیے گا، رضوانہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جاننا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اب پنجاب کی جو سچویشن ہے، آج آپ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جس کی خبریں آئیں، کچھ خبریں آئیں کہ خواجہ صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب بہت اچھی سیاست کر رہے ہیں، اور اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو ہمیں پاؤں رکھنے کو جگہ نہ ملے گی۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ اب معاملہ جو ہے کسی اور طریقے سے حل ہوگا، چونکہ ظاہر ہے اگر آپ کے پاس بھی اکثریت نہیں ہے، پرویز الہی صاحب کے بھی نہیں ہے، PTI کے پاس بھی نہیں ہے، تو پھر معاملہ تو جو ہے وہ کہیں اور جائے گا۔ تو آپ کے خیال میں اس کا کوئی سیاسی راستہ ہے، یا پھر یہ ہے کہ یہ معاملہ اب لاہور ہائی کورٹ میں ہی حل ہونا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے؟ یہ ذرا اس کی ہمیں ذرا بتائیے گا، سمجھائیے گا۔ سب سے پہلے تو میں مختصر سی بات کروں گا، محترمہ نے میری باتوں کا جواب دیا یا اعتراض کیا ہے۔ سر جواب چھوڑے سر، وہ لمبا ہو جاتا ہے، آپ اپنی بات کریں، وہ تو ان کی بات ہے۔ جی جی جی، میں یہ کہتا ہوں پاکستان کی سیاست کو یہ ذاتی چیزوں پہ سے نکال کے اوپر لے جائے، ہر بندہ، میرے سمیت ہر پارٹی ذاتیات سے نکل، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اب پاکستان اس کا متعامل نہیں ہو سکتا۔ باقی پارلیمانی پارٹی کی آپ بات کر رہے ہیں، since I am not a witness to that، کس نے کیا کہا، تو میں ایسے اس باتوں پہ، ان اسپیکولیشن پہ، یا کوئی بات ہوگی یا نہیں ہوگی، I can't comment on that، number 1۔ number 2، اگر پارٹی کے اندر اس طرح کی آوازیں ہوتی ہیں تو اچھی بات ہے، جمہوریت کا یہ حسن ہے کہ پارٹی کے اندر بیٹھ کے ایک دوسرے سے گفتگو کی جائے، یہ نہ ہو کہ ڈکٹیٹرشپ اور ایک ہی بندے کا حکم چل جائے۔ تو اس پر ڈسکشن ہونی چاہیے، وائی ناٹ، ہونی چاہیے۔ جب یہ ڈسکشن ہوگی تو عمران خان صاحب بھی پالیٹکس میں ڈسکشن آئے گی، اس کے سارے پازیٹیو نیگیٹو پہلو بھی سامنے آئیں گے، اپنے بھی نیگیٹو اور پازیٹیو پہلو آئیں گے، تبھی تو سدھار کا راستہ نکل سکتا ہے پاکستان کی اکانومی کو سدھارنے کے لیے۔ سر کوئی عدالتی راستہ بتائیے نا، طریقہ کار کیا ہوگا، اب ہوگا کیا اس پنجاب اسمبلی کا، ہوگا کیا؟ میری نظر میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس، ایز اے اسٹوڈنٹ آف کانسٹیٹیوشن، میری نظر میں طریقہ کار تو یہ ہے کہ ایک پارٹی نے ہجام برپا کیا ہوا ہے، الیکشن الیکشن الیکشن، باقی پارٹی پارلیمنٹ میں بیٹھی ہے، ویٹ فار دی پراپر ٹائم، جب یہ الیکشن یہ کا ٹرم ختم ہوگا الیکشن کرا لیں، توڑ پھوڑ سے شکست ہونے سے بربادی ہوگی۔ ٹھیک۔ اچھا ریحان صاحب، ایک بڑی ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ لوکل باڈی سے ہٹ کے ہے، عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف بڑا آج کل بٹر نظر آتے ہیں MKM کے بارے میں۔ کل بھی انہوں نے کہا کہ MKM کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے۔ فواد صاحب نے
बड़े इंपॉर्टेंट रहनुमा हैं PTI के, उन्होंने तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि MQM वाले ऊपर से बड़ा नफीस बनते हैं और एक एक शख्स जो है वो 30 अफराद का कातिल है। ये उनका इंटरव्यू आपने सुना होगा। तो आप तो पौने 4 साल उनके साथ रहे हैं, तो इतनी बिटरनेस क्यों हो गई अचानक PTI और आपके दरमियान? देखें, उनका अपना कॉल ऑफ फेल का तजाद है। यही MQM को डिक्लेयर करते थे नफीस लोग, और वो कहते हैं ऊपर ऊपर से है नफीस, अंदर से नहीं है। तो अंदर अभी देखा है इन्होंने, जब हम इनसे दूर हो गए, जब इनकी अपनी आज़ादी अक्सरियत पूरी नहीं हो सकी, और ये इल्ज़ाम आज इन पे इल्ज़ाम लग रहा है, तो कैसा लग रहा है इनको? FIR कट रही हैं। ओ भाई, MQM के ऊपर जो अताब रहा, MQM के साथ जो कुछ होता रहा, लीगल दफातर हमारे बंद होते रहे, हमारे लोग मरते थे, आप तालियां बजाते थे, खुश होते थे। तो आज आपके ऊपर कैसे दुरुस्त हो गया ये? आपके साथ तो आपका ना कोई मिसिंग है, ना कोई दफ्तर बंद हुआ, आपने तो हर्जा सराई की हद कर दी। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, अपनी हुकूमत के लिए, ये क्या जुम्मे का खुतबा पढ़ाने के लिए कोशिशें हो रही हैं, या प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कोशिशें की जा रही हैं? किस लिए कोशिश कर रहे हैं भाई? ये मुल्क को दाव पे लगा दिया, मुल्क के नेक नामी को दाव पे लगा दिया, मुल्क के इदारों को बर्बाद करने की कोशिश की गई, और कहां से फॉरेन फंडिंग आ रही है। तो ये सारी दुरुस्त है चीज? अगर दुरुस्त नहीं है तो कौन इल्जाम लगा रहा है? आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ है अभी। और मैं ये भी कहता हूं कि किसी भी पॉलिटिकल वर्कर के साथ कोई नाजायज चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब आप खुशियां मना रहे थे, भंगड़े डाल रहे थे MQM के कारकुनान के कत्ल होने पर, मरने पर, और इल्जामात को मनोअन तस्लीम करके बोल रहे थे जनाब ये तो कौन से इल्जाम है, तो परसेप्शन क्रिएट किया गया था। हम तो यही कह रहे थे, अगर उस वक्त वो सही था तो आज आप पे लगने वाले तमाम इल्जामात दुरुस्त हैं। अगर उस वक्त वो गलत था तो मैं कहता हूं चलें आपके ऊपर भी हो सकता है कि मुबालगा आराई हो रही हो। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत मौजरत के साथ एक अबे तबे की जो सियासी, जो नॉन पार्लियामेंटेरियन, गैर जो पार्लिमानी जबान और अंदाज़े फ़िक्र और बेहूदगी मुतारिफ कराने का सेहरा जो इनके ऊपर जाता है, पूरा पाकिस्तान इसको तारीख का हिस्सा बनाएगा। आज मेरे अल्फाज याद रखिएगा, पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत को अबे तबे और गाली गलोच और वीडियो और लीक के ऊपर जो बदनाम किया है पूरी दुनिया में, ये इसका सेहरा PTI के हमारे दोस्तों के ऊपर जाएगा। जरा हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जो हमारा आखिरी सेगमेंट होगा उसमें तीनों मेहमानों से कराची की सिचुएशन, लोकल बॉडीज़ का इंतखाब, और लोकल बॉडीज़ से सारी जमातें जो है क्यों भागती हैं, क्यों उनकी कोशिश होती है कि वो जो इख्तियार है अवाम के नुमाइंदों को मुंतकिल कर दिया जाए। इस मामले में सारी जमातें तकरीबन जो हैं बराबर हैं रवैया, इसी तरह का होता है। इन सारे मौज़ूआत पर अपने आखिरी सेगमेंट में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक। बातचीत हो रही थी अपने मेहमानों के साथ, एक मरतबा फिर सिलसिला जो है वहीं से जोड़ते हैं। अली हमज़ा साहब, आप ये बताइएगा कि कल एक बयान देखा मैंने इमरान खान साहब का, जो कल मुलाकातें की उन्होंने मुख्तलिफ आज के अखबारात में भी शाया हुआ है। वो कहते हैं जी कि इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो मौजूदा हुकूमत के साथ है। अपने दौरे हुकूमत में वो कहते थे कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, फ़ौज है, वो हुकूमत के साथ है, उसको होना चाहिए, उस पर बड़ा फ़ख्र किया करते थे, और ये कहते थे कि हम एक पेज पर हैं। अगर आज फ़र्ज़ कर लें कोई इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मौजूदा हुकूमत के साथ है या किसी भी इलेक्टेड हुकूमत के साथ है, तो उसमें फिर क्या काबिल एतराज़ है? अगर आपके दौर में एक पेज पर होना बड़ी अच्छी बात थी, तो फिर इस वक्त उसमें बुरी बात क्या है? तारिक साहब, मैं इस पर तो बाद में आती हूँ। ज़रा मैं थोड़ा सा ये बता दूँ कि ये जो हमें कह रहे हैं ना जमहूरियत होनी चाहिए पार्टी में, इनके कायद ताहयात नवाज शरीफ, आगे से नॉमिनेट सदर करने वाले शहबाज शरीफ, आगे से आज चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज, उससे आगे उनका बेटा वज़ीर ख़जाना उनका समधी, और ये आकर हमें जमहूरियत की बात करेंगे। फिर मैं रेहान साहब की बात का जवाब दे दूँ, मेरा लीडर वो है जिसने अवाम के लिए गोलियां खाई हैं, और आप लोगों ने अपनी ज़ात के लिए लोगों पे गोलियां चलाई हैं। आप हमारी पार्टी और MQM की पार्टी को कंपेयर नहीं कर सकते। 25 मई को जो हमारे साथ हुआ है ना, वो आज तक किसी भी जमहूरी पार्टी के साथ नहीं हुआ है। कराची की तारीख या सिंध की तारीख लिखी जाती है ना, तो हमें भत्ताखोरी, हमें बोरी बंद लाशें और वही नजर आता है। और आप ये कह ही नहीं सकते, आप हमेशा इक्तदार का हिस्सा रहे हैं, लेकिन इक्तदार में रहने वालों ने अपने महाजिरों के नाम पर वोट लेकर सिर्फ अपनी ही जेबें भरी हैं। और आज भी महाजिर आकर आलिया साहब ये बताइएगा, आलिया साहब एक मिनट आलिया साहब एक मिनट, ये आलिया साहब सुन लेना, आलिया साहब सुन तो लेना, आलिया साहब सुन तो लें। ये रियलाइजेशन, ये रेहान साहब एक मिनट आपकी बात बारी थी,
ریحان بھائی آپ کی باری آتی ہے نا. عالیہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریئلائزیشن کب ہوئی؟ 4.25 سال آپ کو کیوں نہیں پتہ چل سکا کہ یہ اتنے بڑے بڑے جرائم جو آپ کہہ رہی ہیں MKM کرتی رہی ہے، ان چیزوں کا آپ تک ادراک نہیں تھا یا اطلاع نہیں تھی، یا آپ کو تاخیر سے پتہ چلا ہے؟ دیکھیں میں صرف اتنا سمجھتی ہوں اور جو میں بات کرنا چاہتی ہوں، مجھے ایک لاسٹ بات، انہوں نے کہا جی پارلیمانی سیاست کے اندر بدتمیزی ہم نے متعارف کروائی، تو مجھے تو صرف ایک وسیم اختر کی پریس کانفرنس یاد آتی ہے جس کے اندر ابھی کے نون لیگ کے بارے میں انہوں نے جس طرح کی باتیں کی تھی، میرے خیال میں پورے پنجاب کی کانوں سے دھوئیں نکل گئے تھے. اس لیے میں صرف اتنا ہی ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے تو ہماری حکومت یہ کہہ کر چھوڑی تھی کہ 12% کی مہنگائی ہو گئی ہے، آج 36% کی فوڈ انفلیشن ہو گئی ہے. تب کیا ہو رہا ہے؟ آج کراچی کے اندر ایڈمنسٹریٹر بھی ان کا ہے، سندھ کے اندر نہیں وہ آپ بات کر رہے ہیں SPI کی، میں بات کر رہی ہوں فوڈ انفلیشن کی، یعنی انڈے، مرغی، ڈبہ روٹی، پیاز، لہسن، ادرک. چلے ذرا ان سے جواب لیتے ہیں نا ریحان صاحب سے. ریحان صاحب سے بات کرتے ہیں. صرف ایک لاسٹ بات میں ان کی، صرف ایک لاسٹ بات، مجھے صرف ان سے اتنا سوال کا جواب چاہیے. میں تو صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں، آج کراچی کا ایڈمنسٹریٹر ان کا ہے، سندھ کا گورنر ان کا ہے، تو کون سے انہوں نے سندھ کو یا کراچی کو، چلے ریحان صاحب آپ بتائیے گا، آپ جواب دیجیے گا اس کا. اتنے عرصے سے مشرف کے ساتھ گئے، جی ریحان صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ گئے، آپ نے ایک فکرے کا کہا بول لیا نا، اب ان کو موقع دیں. آج بھی ان کی جی عالیہ صاحب موقع دیں، ذرا بات کریں. ریحان صاحب آپ چلیں. شاباش. گزارش ہے، دیکھیں یہ جو ایک ٹیپ کیسٹ جو ہے یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز پہ امپلیمنٹ کر دی تھی نا، ان سے بولیں خدا کے واسطے اب کیسٹیں پولیٹیکل پارٹی ٹو پارٹی چینج کر کے بولنا شروع کریں. ان کو پتہ نہیں، دیکھیں وہ نیریٹو جو آج ان کے لیے نیریٹو استعمال ہو رہا ہے، یہ اسی نیریٹو کو بلائنڈ فالوئنگ کے اوپر جا رہی ہے، ہاتھ اوپر کر کے. کون سا کس پولیٹیکل پارٹی کا لیگل دفتر بند ہوا ہے؟ کس پولیٹیکل، مطلب الزام کا انداز دیکھیں، اور الزام اگر تھا بالفرض تو آپ نے کیوں اتحاد کیا تھا؟ اور ہم اسی الزامات کے اوپر جو ہمارے اوپر لگتے رہے، جس کو سہتے رہے، وہی تو گلا ہے. ان کے ساتھ کولیجن جو ہوا تھا، کیا ہوا تھا کہ ہمارے مسنگ پرسن چھڑوائیں گے، جو لوگ جن کے اوپر FIR کٹی ہوئی ہیں، جو کہ بے گناہ ہیں، ان کو آپ اگر فرض کریں کہ گناہ گار ہے، اس کو ٹرائل کریں. آپ نے نہیں کیا. لیگل دفاتر کھولنے کی بات کی تھی، آپ نے نہیں کیا. کراچی پیکج دینے کی بات کی تھی، آپ نے نہیں کیا. جو موسٹ پراسپرس دور رہا ہے وہ MKM کے دور اقتدار میں ہی رہا ہے، بلدیات کے خاص. میں نے ذرا لینا ہے رفیق صاحب سے بات کرنی، آپ رمائنڈ اپ کیجیے گا. جی ریحان بھائی، میں بس گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اگر میں اس میں بات غلط کر رہا ہوں کہ پارلیمانی جو طرز گفتگو ہے وہ کیا ہمارے PTI کے دوستوں نے خراب نہیں کیا؟ کیا یہ انداز فکر تبدیل نہیں کیا؟ کیا ہم پاکستان کی پولیٹکس کا اگر نام لیں گے، بات پہنچ گئی آپ کی. ذرا رفیق روزانہ صاحب آپ سے جی رفیق روزانہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ اب ایک آپشن یہ چل رہی ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اگر پرویز الہی صاحب بھی ووٹ نہیں لے پاتے، اگر PTI جو ظاہر ہے اس کے پاس تو ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے، اور عدالت میں بھی معاملہ حل نہ ہوا اور مسلم لیگ نون کو کوئی حکومت بنانی پڑی، تو پھر مسلم لیگ نون کو کاف لیگ کے ساتھ پاور شیئرنگ کرنی پڑے گی. یہ ایک بعض گشت سنائی دی جا رہی ہے کہ یہ معاملہ بھی جو ہے فارمولہ یہ بھی فلوٹ کیا گیا ہے. تو ایسی کوئی اطلاع، ایسی کوئی آپشن ہے مسلم لیگ نون کے سامنے؟ لیکن جی میری اطلاع کے مطابق تو نہیں ہے، نہ ہی میں اب اس پارٹی میٹنگ میں تھا، میں تو ملتان میں بیٹھا ہوں. اور یہ باتیں ہیں مفروضوں کی ہیں، پاسبلٹیز کی ہے. سیاست میں کوئی چیز فائنل نہیں ہوتی، سیاست میں دروازے بند نہیں ہوتے، سیاست میں اخلاقیات کی حدیں پار نہیں کرنی چاہیے. اور یہ ایک سیاسی گیم ہے، اس کا سیاسی حل ہی نکلنا چاہیے. اگر چودھری پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر سکتے اور کورٹ کی کوئی ڈائریکشن ہے کہ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں تو نہیں کر سکتے، تو پھر ہی ول بی ڈی نوٹیفائیڈ. بات واضح ہو جائے گی. پھر نئے چیف منسٹر کا الیکشن ہوگا، اس میں جو کچھ ہوگا وہ اس کے مطابق ہوگا. صاحب ظاہر ہے اکثریت حاصل کرنے کے لیے گفت و شنید تو پارٹیوں سے ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. اس وقت بھی PTI کے ممبر زیادہ ہیں، مگر وزارت اعلیٰ جو ہے وہ 10 اراکین پر مشتمل کاف لیگ کے چودھری پرویز. رابطہ ہمارا جو ہے رفیق روزانہ صاحب سے ٹوٹ گیا ہے، تو میں ذرا بات کر لوں عالیہ حمزہ صاحبہ سے. عالیہ یہ بتائیے گا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کے درمیان اور مسلم لیگ کاف اور PTI کے درمیان معاملات کارڈیل نہیں رہے، چونکہ پرویز الہی صاحب بار بار کہہ چکے ہیں کہ آپ فارمر COS کے بارے میں بات نہ کیا کریں. انہوں نے کل بھی جو اپنے انٹرویوز تھے اور جو بات چیت تھی اس میں انہوں نے کہا کہ ساری معاملات کا ذمہ دار جو ہے باجوہ صاحب ہیں. تو یہ پھر معاملہ جو ہے اتنے جب دو ایکسٹریمز پہ دونوں لیڈر کھڑے ہیں تو معاملہ سیٹل کیسے ہوگا، حل کیسے ہوگا دونوں کے درمیان؟
तारिक साहब, मैं तो इतना समझती हूँ कि अब उनको भी समझ जाना चाहिए मोनस इलाही साहब की ट्वीट के बाद कि पीटीआई किस चीज़ से गुजर रही है और पीटीआई के साथ क्या हुआ है। आपने उनकी ट्वीट देखी थी कि उन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि खान साहब का साथ छोड़ दें और पीडीएम के वजीर आला बन जाएं आइंदा टर्न के लिए। उसके अलावा उनकी पूरी फैमिली का नाम ईसीएल पर डाल दिया गया है और उसके अलावा ये पंजाब में भी कॉल्स की जा रही हैं कि आपका मुस्तकबिल इमरान खान के साथ नहीं है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि जब ये बातें हम करते थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सिर्फ एक इंसान के कहने पर हुई है, ये जो मुल्क की बर्बादी है, ये जो माशी तबाही है, उसका जिम्मेदार एक ठीक, बस आखिरी मिनट है, चूंकि आखिरी मिनट है, मैंने वाइंड अप करना है, तो मैं चाहता हूँ जरा रेहान साहब से बात कर लूँ मुख्तसर सी। रेहान साहब, इलेक्शन का नतीजा क्या होगा 15 जनवरी को? कराची हैदराबाद में कौन जीतेगा? देखिए, अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे अभाम का शिकार है, मामलात हैं, बावजूद इसके कि पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने इतनी आखिरी क्वेश्चन मैंने पूछना है जरा रफीक साहब, चूंकि आप मुल्तान में बैठे हुए हैं, जनूबी पंजाब में कोई पार्टी वार्टी बन रही है? नहीं, कोई कॉल शॉल आ रही है? जो कि बड़े लोग कह रहे हैं कि वहाँ लोगों को तोड़ा जा रहा है, जरा मुख्तसर बताइएगा। कहने में क्या हर्ज है, कह रहे हैं, इनको कहने दें, अपना को डिफेंस तो बनाना ही है। आपके ख्याल में कोई कॉज नहीं आ रही लोगों को? नहीं, नो। जी, बहुत शुक्रिया। हमें यहाँ जो है वो वाइंड अप करना है क्योंकि वक्त ख़त्म हमारे पास हो गया। जनाब आलिया हमज़ा मलिक साहब, जनाब रफ़ीक रोजाना साहब और रेहान हाशमी साहब, आपका शुक्रिया। ये था आज का शो। अपने मेज़बान तारिक चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।